बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने इस ख़ास और स्पेशल एपिसोड के साथ, यानी जो हमारा मौजू चल रहा है क़ुरआन और इंसानियत के हवाले से। नाज़रीन, जिस तरीक़े से देखा जाए आज के इस दौर में जहाँ अच्छाई, सच्चाई, साफ़ सुथरे लोग होते हैं, अच्छे कैरेक्टर के लोग होते हैं, तो उन्हीं पर उंगली उठाने वाले कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन्हें गंदा करने की पुरज़ोर कोशिश करते हैं। जैसे कि क़ुरआन मजीद हमारे लिए हिदायत है, सरापा है, हम उस पर अमल करके ज़िंदगी को संवारते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें, क़ुरआन पढ़ने के बावजूद भी, नमाज़ पढ़ने के बावजूद भी, शरीयत पर अमल करने के बावजूद भी आपको उससे बहकाने वाले भी मिलेंगे। इसी पर हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड में। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं मौलाना फैज़ अब्बास साहब का। आगा सलाम अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, जिस तरीके से देखा जाए कि अगर हम निशानदेही की बात करते हैं क़ुरआनी तालीम से रिलेटेड, कि हम सही निशानदेही क्या करें कि क़ुरान को हमको किस तरीक़े से पढ़ना है, क्योंकि हम क़ुरान तो पढ़ते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन इसी क़ुरआन से बहकाने वाले शैतान सिफत लोग भी आज मौजूद हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। खूबसूरत आपको सवाल है, और फ़ौरन मेरे जहन में जो आयत आई है वो इसी सवाल से मुताल्लिक़, खूबसूरत जवाब के साथ कुरान की तिलावत की। खुदावंद आलम ने इस कुरान करीम में इंसानों के जीने के मकसद को बताया है, ज़िंदगी के मकसद को बताया है। उसने बताया है कि तुम दुनिया में क्यों आए हो, तुम्हारा काम क्या है, और जब तुम्हारा काम ये है तो इस काम को तुम कैसे अंजाम दो। कुरान करीम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। आपने अभी तमहीद में पेश किया कि एक सरापा हिदायत है, यकीनन एक निज़ाम हिदायत, एक निज़ाम ज़िंदगी है कि अगर कुरान को सही माना में कोई अपनी ज़िंदगी में उतार ले तो फिर वो एक फ़रिश्ता सिफत इंसान बनकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा, और मरने के बाद परवरदिगार उसको एक जज़ा यकीनन देगा। कुरान करीम ने इस पूरी कायनात को जो पैदा करने का फ़लसफ़ा बयान किया, कहा खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, मैंने ज़मीन पर जो कुछ बनाया तुम्हारे लिए बनाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुमको बनाया और जिन्नातों को बनाया इबादत के लिए। मगर बात यहाँ पर रुकी नहीं, मैं अक्सर पेश करता हूँ आयत, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इंसानों, इबादत करो अपने परवरदिगार की, तुमको पैदा किया, तुम्हारे आबा अजदाद को। ये इबादत इसलिए करो ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। ऐसा मालूम ये हुआ कि सारी कायनात इंसान के लिए, इंसान इबादत के लिए, इबादत तक़वे के लिए, और फिर इत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, मुत्तकी बन जाओ ताकि तुम कामयाब और कामरान हो जाओ। बेशक ये चार आयतें मकसद बताती हैं इंसान की खिलकत का, और इस दुनिया के अंदर उसके आने का हदफ क्या होना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी का मकसद न सिर्फ कुरान पढ़ लेना है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद न सिर्फ नमाज़ पढ़ना है, बल्कि ये सारी चीज़ें ज़रिया हैं इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए। बेशक इबादत है, दुनिया में इंसान को इबादत के लिए पैदा किया गया, मगर अगर ये इबादत इंसान को मुत्तकी न बना सके, परहेज़गार न बना सके, बाईमान न बना सके, तो ये इबादत बेकार है। अगर ये तक़वा इंसान को कामयाब न करा सके तो ये तक़वा बेकार है। लिहाजा जब परवरदिगार कहता है कि तुमको तक़वा इख्तियार करना होगा, इबादत करनी होगी, मैं आप ही के सवाल की तरफ पलट कर आता हूँ कि इसी कुरान के ज़रिए से लोग क्या करते हैं, सुइस्तिफ़ादा करते हैं और लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं, जबकि यही किताब वो है जो इंसान की कामयाबी का एक राज है और एक तरीक़ा और एक निज़ाम ज़िंदगी। कुरान करीम ने न सिर्फ ये कि अपने लिए, बल्कि अपने से पहले आने वाली किताबों की तरफ भी कई मरतबा इशारा किया कि तौरात के मानने वालों ने तौरात की आयात को अपने मकसद में इस्तेमाल करने के लिए तहरीफ़ कर दिया। ज़बूर के मानने वालों ने अपने मकासद को पूरा करने के लिए अपनी किताब में तहरीफ़ कर दी। इंजील वालों ने इसी किताब के ज़रिए से क्या किया कि जो किताब हिदायत के लिए आई थी, उस किताब के ज़रिए से वो गुमराह हो गए। यानी अगर किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो गलत इस्तेमाल हो जाएगा। बिल्कुल। लिहाजा कुरान करीम के अंदर भी ये ख़ासियत है कि इस कुरान को हकीकी माना में अगर कोई पढ़ेगा तो वो इंसान अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाएगा, और अगर इस कुरान से सुइस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेगा तो यही कुरान
اس کی ناکامی کا بھی سبب بن سکتا ہے. لہٰذا بار بار قرآن نے کہا کہ صرف تمہارے لیے یہ قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ میں نے جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اب اللہ کسی غیر مسلم سے بات نہیں کر رہا ہے، کسی غیر مومن سے بات نہیں کر رہا ہے، مومن سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اگر یہ قرآن اکیلا کافی ہوتا تو پروردگار کبھی نہیں کہتا کہ سچوں کے ہمراہ ہو جاؤ. انسان کی، بالخصوص مسلمان کی ذمہ داری بس یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھ لے اور وہ فلاح پا جائے. نہیں، قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی اسے سچے ڈھونڈنے ہوں گے، صادقین ڈھونڈنے ہوں گے، تاکہ ان کے ساتھ ہو جائے اور جیسی ان کی زندگی ہے ویسی اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے. لہٰذا یہ قرآن انہی کو فائدہ پہنچائے گا جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار میں صادقین کے کردار کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے پہلے ہمیں صادقین تلاش کرنے ہوں گے. اور وہ صادقین کون ہیں؟ کہ جن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان کتاب اور اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. صرف کتاب کو لے لو گے تو بھی کافی نہیں ہوگا، صرف میری عطرت کو لے لو گے تو بھی کافی نہیں ہوگا، قرآن اور اہل بیت. لہٰذا اب ایمان والے سے کہا جاتا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ کا سوال کہ اسی قرآن سے لوگ بہکا رہے ہیں، کن کے ساتھ جائیں کہ قرآن سے ہدایت ہو؟ صادقین کے ساتھ جائیں. کن کے ساتھ جائیں؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ جائیں، جو پیغمبر اسلام اپنی میراث چھوڑ کر گئے ہیں. بہت اچھی بات. وہ آج کل تو ایک کہہ نہیں سکتے لیکن لوگوں کو برا لگ جائے گا کہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لینے کے بعد، رٹ لینے کے بعد حافظ بن جاتے ہیں. اور جب حافظ بن جاتے ہیں تو وہ نہ قرآن کے ان کو معنی معلوم ہوتے ہیں، نہ اس کا مفہوم معلوم ہے، نہ میرے خیال سے پڑھ لیا ہے سمجھا نہیں، یوں ہم کہہ سکتے ہیں، پیغام نہیں سمجھتے ہیں. اس طریقے سے جیسے اب مرحوم قلب صادق صاحب بہت یاد آتے ہیں، ان کے سامنے جب کوئی کہتا تھا قرآن کو ختم کر دیا میں نے، جو کہتے تھے قرآن کو ختم کر دیا، کہنا تم ہی جیسے لوگ ہو جو تم نے قرآن کو قطع کر دیا، ختم کر دیا. تو اب ان جیسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو اس طریقے کا درس دیتے ہیں؟ آج یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے میں اگر کوئی قرآن کو حفظ کرتا ہے تو اس کا ایک احترام ہماری نگاہوں میں بڑھ جاتا ہے، اور یقیناً بڑھنا چاہیے. لیکن کیا قرآن کا مقصد حافظ پیدا کرنا تھا؟ کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ سب حفظ کر لیں؟ کیا پیغمبر اسلام نے 23 برس تک قرآن کی آیتیں اس لیے پیش کی ہیں کہ لوگ ان کو بس یاد کر لیں، رٹو طوطا جو ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ بن جائیں اور کافی ہو؟ تو یہ بالکل کافی نہیں. میرا یہ جواب پہلے سوال اور آپ میرے جواب سے بالکل منسلک ہے. بالکل دلیل کے طور پر میں نے کہا نا کہ قرآن کافی نہیں ہے، صادقین کے ساتھ ہونا. جنگ صفین اسلام کی ایک بڑی جنگ ہے، مولا کائنات کی اپنی حکومت کے دور کی دوسری جنگ. اس جنگ صفین میں مولا کائنات نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو امام علی سے لڑنے کے لیے آیا. میرے ذہن میں اس کا نام اس وقت نہیں ہے، اگر موقع ہوا تو کبھی پیش کروں گا. مولا کائنات سے جنگ کرنے کے لیے تلوار چلاتا ہوا آ رہا ہے اور سورہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، سورہ نبا کی تلاوت کر رہا ہے. تلاوت کر رہا ہے کس میں؟ میدان جنگ میں، اور تلوار چلا رہا ہے. کس کو قتل کرنے آیا ہے؟ علی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے. مولا کائنات نے دیکھا کہ یہ تلوار بھی چلا رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس سے کہا کہ یہ بتا کہ تو اس جنگ میں کس لیے آیا ہے؟ کہا میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، مر جاؤں گا یا مار دوں گا. کسے مارنے آیا ہے؟ معاذ اللہ. کہتا ہے علی کو مارنے آیا ہوں. کہا کبھی علی سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہا نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی. کہا پھر تیری دشمنی کیا ہے؟ کہا مجھ کو بتایا گیا ہے کہ علی اسلام کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، ان کے مقابلے پر جانا ہماری ذمہ داری. کہا یہ جو تو ابھی تلاوت کر رہا تھا یہ کون سا سورہ ہے؟ یہ پوری داستان ہے، ہر تاریخی کتاب میں آپ کو ملے گی. اس نے کہا کہ یہ سورہ نبا ہے. کہا پڑھنا شروع کر. اس نے دوبارہ پڑھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، سوال ہوگا تم سے ایک بڑی خبر کے بارے میں. تو اب علی نے کہا کہ تجھے معلوم ہے یہ بڑی خبر کون ہے؟ کس کے متعلق روز قیامت سوال ہوگا؟ اما یتساءلون، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کس کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں. تجھے معلوم ہے کہ قیامت میں کون سی بڑی خبر ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم کون سی بڑی خبر کے بارے میں. کہا کبھی کوشش کی کہ تو جانے کہ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ کہا نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں حکومت شام کی طرف سے قرآن کو سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. ہم کو پیغمبر اسلام کی وہ حدیثیں بتائی گئی ہیں کہ جن حدیثوں میں قرآن کو حفظ کرنے کی فضیلت ہے. لہٰذا میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، قرآن کے الفاظ میری زبان پر جاری ہیں، میں ان کی تلاوت کرتا ہوں، مجھے ثواب ملتا ہے. نہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بڑی خبر کون ہے اور نہ میں جاننا چاہتا ہوں. اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ دیکھ میں علی ہوں
اور پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں جس شخص کے بارے میں تم سے سوال ہوگا جو نبی عظیم ہے وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ اب جب اس نے سنا کہ ارے علی کا تذکرہ قرآن میں ہے، فوراً تو وہ قانع نہیں ہوا ہوگا، وہ واپس گیا ہوگا، اس نے تفاسیر دیکھی ہوگی، لوگوں کی طرف رجوع کیا ہوگا، پیغمبر کے نزدیک کا زمانہ ہے۔ تو یہ داستان کیا بتاتی ہے کہ قرآن پڑھنے والا خود قرآن ناطق کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ تو اگر یہ حفظ ایسا ہی ہے آج کے دور میں کہ ہم قرآن کے الفاظ کو تو رٹ لیں لیکن اس کے پیغامات کو زندگی میں نہ اتاریں، ہم کہیں تو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو اور یہ آیت ہمیں حفظ ہو، مگر صبح سے شام تک ہم جھوٹ بولتے رہیں، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ حفظ کرنا کہاں کام آئے گا؟ ہم تو خود اپنے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں ظالمین کے اوپر، ظلم کرنے والوں کے اوپر لعنت ہو اور یہی انسان معاشرے پہ ظلم کر رہا ہو تو پھر اس حفظ کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن کا حافظ بننا مقصد نہیں ہے، قرآن کے پیغامات کو زندگی میں اتار کر امن و امان کی بات کر کے اسلام کے صحیح پیغام کو پہنچانا اسلام اور ایمان ہے۔ لہٰذا اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد میں حفظ کرنے کی کوئی ہوڑ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ قرآن کو حفظ کر لیں کافی ہو، بلکہ قرآن کے پیغامات کو اپنی زندگی میں اتار کر صحیح اسلام کی تصویر کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کے دور میں اچھا یہ حفظ کی اتنی جو ہمارے سامنے روایات ہیں اور جو اتنی فضیلت ہیں، یقیناً ہونا چاہیے۔ آپ 14 صدی پہلے جائیں جہاں نہ کسی کے پاس ایک پین ہوتا تھا، نہ کاغذ ہوتا تھا، نہ قلم، نہ دوات، ایسے ماحول میں اگر پیغمبر حفظ کے فضیلت اور اس کے مرتبے اور اس کے ثواب کو بیان نہ کرتے تو کوئی حفظ نہیں کرتا، اور جب کوئی حفظ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ شاید قرآن لوگوں کے ذہن سے غائب ہو جاتا، پارچوں سے غائب ہو جاتا، کاغذوں سے غائب ہو جاتا۔ لہٰذا پیغمبر نے کہا کہ قرآن کو حفظ کرو تاکہ یہ تمہارے پاس رہے، تم محفوظ کرو اپنے ذہنوں میں، پارچوں کے اوپر، پردوں کے اوپر، یعنی پتھروں کے اوپر۔ یہ ایک تاریخ ہے قرآن کی کہ پتھروں پہ لکھا گیا، کپڑوں پہ لکھا گیا، کاغذ پہ لکھا گیا، پیڑوں کی چھال پہ لکھا گیا، تاکہ یہ پیغام ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منتقل ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج حفظ نہیں کرنا چاہیے یا حافظ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، حفظ یقیناً ہونا چاہیے اپنی نسل کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے، جیسے ہم کتابی صورت میں جمع کیے ہوئے ویسے ہم ذہن میں بھی جمع کریں، مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو عملی صورت میں، پریکٹیکل کی صورت میں کر کے دکھائیں۔ وگرنہ اگر ہمارے ذہن میں قرآن ہو، ہم قرآن کے حافظ ہوں اور ایک طرف چھپا ہوا قرآن رکھا ہوا ہو، تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک بے جان کتاب ہے، میں جاندار ہوں، ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ وہ بے جان ہے، ایک جگہ پر جہاں رکھا ہے وہیں پر رکھا ہوا ہے، اور میرے ذہن میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ جبکہ انسان کو اشرف بنایا گیا ہے اس بے جان کتاب سے بھی، میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بے جان چیز سے بھی۔ کیوں اشرف ہے؟ کیونکہ جب اس کو کچھ بتایا جائے گا تو یہ اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر کر کے دکھائے گا تاکہ وہ پیغام پہنچ جائے۔ لہٰذا انسان کے حفظ کے ساتھ ساتھ یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان قرآن کی آیات پر عمل کرے۔ اگر کوئی انسان حفظ نہیں کرتا ہے مگر عمل کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس سے بہتر ہے کہ جو حفظ کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ انسان کا عمل اصلی ضرورت ہے اور یہی قرآن کریم کی ڈیمانڈ بھی ہے اور پیغمبر کی خواہش بھی۔ آخری سوال یہی ہم کرنا چاہیں گے، کیا قرآن کافی ہے؟ یہ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ قرآن کافی ہے۔ عام طور پر جب مذہبی باتیں ہوتی ہیں اور دینی باتیں ہوتی ہیں تو بہت سے افراد کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن میں دکھائیے کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے۔ تو میں اس کا جواب یہی دیتا ہوں کہ بھائی کوئی اہل بیت سے تعلق رکھنے والا افراد تو کبھی یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے پورا دین قرآن سے لیا ہے، کیونکہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے آئے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے قرآن اور اہل بیت چھوڑے ہیں، لہٰذا حسبنا کتاب اللہ والا جو معاملہ ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جن کے یہاں کتاب کافی تھی ان کو ہر چیز قرآن سے دکھانا ہوگی، ہمارے یہاں تو ہم پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اور ان میں ایسا ربط ہے کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں ان کے سر اور تن میں تو جدائی ہوتی ہے مگر اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہیں ہوتی۔ نیزے پہ لٹکا ہوا سر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ اگر ایمان خدا کے اوپر ہو تو اس کی پھر تذکرے کی ذمہ داری، اس کی یاد کی ذمہ داری اور اس کی زندگی کی ذمہ داری پروردگار کی ہوتی ہے۔ جیسے 350 برس تک اصحاب کہف غار کے اندر موجود ہیں زندہ صورت میں، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کے لیے، اپنی انسانیت کے لیے، اپنے بلیف کے لیے، اپنے اعتقاد کے لیے ایک ظالم کے سامنے جا کر حق کی بات کو بلند کیا تھا، تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ 350 برس تک وہ زندہ رہے اور سوئے اور پھر اٹھ کر آئے۔ وہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ امام حسین نے بھی سر کٹنے کے بعد اسی سورہ کی تلاوت کی اور بتایا
کہ جو پروردگار ظلم کے مقابلے پر آنے والے اصحاب کہف کو 350 برس تک زندہ رکھ سکتا ہے، وہ حسین کو بھی قیامت تک زندہ رکھے گا۔ لہٰذا قرآن صرف کافی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس کو اہل بیت کے ساتھ لیا جائے، اور جس نے قرآن اور اہل بیت کو لیا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جس نے ایک کو لینے کی کوشش کی وہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والا ہے اور آخرت میں بھی بہت بہت شکریہ۔ اگر ہم چاہیں گے ایک پیارا سا میسج قرآن اور انسانیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو دے دیں۔ یوں پیغام دینے کے لیے میں بہت چھوٹا ہوں، ون اسلام چینل جو ہے ہمارا ماشاءاللہ بہترین پیغامات پہنچاتا رہتا ہے قرآن کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے۔ میں بس قرآن کی اس آیت کو ہی استفادہ کروں گا اور استعمال کروں گا کہ جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کہ قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مجرم نہیں ہو سکتا، اور جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی میدان کے بھی آپ ماہر ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مولوی یا ایک عالم ایک امامے والے ہوں، آپ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، آپ ایک بزنس مین ہو سکتے ہیں، آپ ایک دکاندار ہو سکتے ہیں، آپ ایک نوکری کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے قرآن کریم میں نظام زندگی ہے، اپنے نفس کے ساتھ ایمانداری، اپنے دین کے ساتھ ایمانداری، امن و امان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے ماحول کو کیسے زندہ رکھا جائے اور اسلامی قوانین کے تحت کیسے زندگی گزاری جائے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہر انسان قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے پروفیشن میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اپنی آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، مگر ضروری یہی ہے کہ قرآن کو اس کے ساتھ قبول کیا جائے جس کے ساتھ قرآن آیا ہے، یعنی اہل بیت۔ اگر ہم صرف قرآن کے اوراق کو پلٹ کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنا چاہیں گے تو ہم خارجی تو ہو سکتے ہیں، ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلمان، صحیح کاروباری، صحیح دکاندار، صحیح استاد، صحیح ڈاکٹر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے پیغامات کو اہل بیت کے آئینے میں دیکھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں۔ امید کرتا ہوں کہ میں خود بذات خود ایک طالب علم اس قرآن کریم کے پیغامات کو اپنی زندگی میں اتاروں گا، اور آپ تمام حضرات بھی انشاءاللہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بھی ساتھ میں رہیں گے۔ فی الحال اگر آپ اجازت لیتے ہیں، ناظرین آغا نے جس طریقے سے بہت اچھی بات، بہت اچھا میسیج دیا جو ہمارے لیے ضروری ہے، میرے لیے بھی، سب کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت ہم یوں کہہ سکتے ہیں، دیکھیے تھوڑا سا ریسرچ جو ہے بہت زیادہ کبھی کبھی کر لیتا ہوں، میں نے جو میرا ایک نظریہ ہے، میں نے کہیں سے پڑھا نہیں، کہیں سے کچھ نہیں کیا۔ ہماری زندگی سمبولک ہے، یہ دنیا سمبولک ہے، اور اس دنیا کا جو مضمون ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی اگر اس دنیا کی ڈاکیومنٹری کا رائٹ اپ دیکھا جائے گا تو وہ قرآن مجید ہے، جہاں سمبولک طریقے سے انسان ہے تو سامنے دکھ رہا ہے، تارے ہیں تو ہیں، آسمان ہے، ستارے، جتنی چیزیں ہیں قرآن مجید کی وہ ہم سب کے سامنے ہیں جو سمبولک ہے۔ کل ملا کے قرآن مجید ایک یونیورسٹی کا نام ہے جس کے اندر اقرا کی آیت بھی موجود ہے، کیونکہ اسکول لفظ قرآن کے اندر ہے، قرآن ایک مکمل یونیورسٹی ہے۔ اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو یقین جانیے قرآن سے بڑی یونیورسٹی کوئی نہیں ہو سکتی، آپ کامیاب بھی ہوں گے اور کامران بھی ہوں گے۔ اور دیکھتے رہیے چینل ون، اور ہمیں اور فیض بھائی کو بھی دعائیں دیں، اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو بھی دعا دیں، ہمارے چینل ون کے لیے بہت دعا کریں، کیونکہ ہم بہت ریسرچ کے بعد، بہت کوششوں کے بعد فل آتھینٹیکیشن کے ساتھ پروگرامز دیتے ہیں، اور ہماری محنت ضائع نہیں جانا چاہیے، آپ سب کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، ہماری بھی یہی ہمیشہ دعا رہتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے توفیقات میں اضافہ ہو، اور اس دنیا میں جو لوگ بیمار ہیں، جو بزرگ ہیں، جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، یا دنیا میں جو لوگ ہیں، ان سب کے درجات اللہ بلند عطا فرمائے۔ فی الحال اجازت دیں، شکریہ، خدا حافظ۔